अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं हारून रशीद साहब और हबीब अकरम साहब। आज 25 दिसंबर का दिन है और पूरी कौम आज बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 138वां यौम पैदाइश मना रही है। कायदे आजम ने हमें जो पाकिस्तान दिया आज वो मुश्किल हालात में घिरा है। एक तरफ दहशतगर्दी का इफरीत है तो दूसरी जानिब मसाइल का अंबार है जिसने इस वतन अजीज से इसकी रानाइयां और खूबसूरतियां छीन ली हैं। बड़े बड़े सानिहात पाकिस्तानी कौम ने बर्दाश्त किए, लेकिन सानहे पेशावर ने न सिर्फ ये कि कौम को जगा दिया बल्कि सियासतदानों को भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि अगर अब भी कुछ ना किया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए तमाम कौमी और अस्करी क़यादत कल सर जोड़कर बैठी और 20 निकाती एक्शन प्लान की मंजूरी देकर इस बात के अज़्म का इरादा किया कि मजीद दहशतगर्दी अब काबिल कबूल नहीं है। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और सख्त से सख्त फैसले भी किए जाएंगे ताकि दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ भी कहते हैं कि दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, कल का पाकिस्तान पुरसुकून होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत भी कल एक अहम इजलास हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो सवाल पूरी कौम के जहन में है वो ये है कि जो 20 निकाती एक्शन प्लान मंजूर किया गया है, क्या इस पर मिनोअन अमल दरामद भी किया जा सकेगा? क्या कौम और शोहदाए पेशावर के लवाहिकीन को वजीर आजम से जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकेंगी? इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम हारून रशीद साहब और हबीब अकरम साहब की राय और उनका तज्जिया भी जानेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि उनके पास हमारी आज खबरें क्या हैं। हारून साहब, क्या खबरें आज? खबर एक ये है कि अजमल पहाड़ी एक मुलजम है टेररिज्म के, उस सखर जेल में छापा मारा गया है और वो बड़ी दिलचस्प चीजों का पता चला है। वो मैं थोड़ी देर में तफसील आपसे अर्ज करूंगा। ठीक है हबीब साहब, आपके पास? मेरे पास तो आज जो कल इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कुछ कहानियां हैं जो गुफ्तगू के दरमियान आती चली जाएंगी। अच्छा। मैंने लोगों से पता किया कि कहां कहां इख्तलाफ इत्तफाक कैसे हुआ, किसका क्या लहजा था, किसके क्या रवैये थे, उन पे बात करेंगे। ठीक है हारून साहब, तमाम सियासी जमातों के तहफ्फुजात कल एपीसी में दूर किए गए, अवाम के तहफ्फुजात भी दूर हो सकेंगे? अवाम के तहफ्फुजात तो अमल से ही दूर हो सकेंगे ना। जब वो नतायज आना शुरू होंगे, टेररिज्म कम होगा तो ऑब्वियसली अवाम तो तभी मुतमिन होंगे, बातों से तो कोई मुतमिन नहीं होता। इसमें कॉन्फ्रेंस के पैराए में मेरी तो तबीयत खराब थी, मैंने टीवी पे थोड़ा सा देखा। एक बड़ी दिलचस्प चीज मैंने नोट की है, वो तमाम इस्तिलाहात जो चंद हफ्ते कबल फौजी अफसर इस्तेमाल कर रहे थे वो वजीर आजम ने इस्तेमाल की और ऐसा लगता है पहली दफा कि, और वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज ये थी कि वो बड़े कंफर्टेबल थे, यानी कोई ऐसा नहीं वो महसूस किसी दबाव का शिकार नजर नहीं आए। एक कोहियन मुझे लगता है, मेरा अंदाजा ये कि उभर रहा है सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान भी और सियासी जमातों के दरमियान भी, और मेरा ख्याल है कि वो इस हादसे की संगीनी को महसूस करने की वजह से है, एहसास जिम्मेदारी की वजह से है। कल तक जो एक लाउबालीपन का रवैया था, गैर मोहतात रवैया था, वो अब नहीं है। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या अवामी तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि सिचुएशन ऐसी हो गई जिसमें एक्ट करना ही पड़ेगा। वजीर आजम का अपना सर्वाइवल इसी में है, मुल्क का सर्वाइवल इसी में है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का सर्वाइवल इसी में, वरना ये सिस्टम चल नहीं सकता। एक अहम बात यह है कि फौजी सरबराह ने जो कुछ कहा उस पर कोई नेगेटिव तबसरा कहीं से किसी तरफ से सुनने में नहीं आया, उस नेशनल कंसेंसस का हिस्सा होगा। यही कौमों की तश्कील का अमल होता है। एक कोहियन उभर रहा है और अगर ये मुतशक्किल होने में कामयाब हो गया, इसमें नुक्ता सिर्फ एक है, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में जो लश्कर बनाए गए, जो बरकरार रहे बेनज़ीर के दौर में, बल्कि उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया नसीरुल्लाह बाबर ने, और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में भी रहे। अब वक्त आ गया इनसे मुकम्मल तौर पर निजात हासिल की। ये नजरिया बिल्कुल नाकस और बातिल साबित हो गया कि स्टेट की अपनी आर्मी के अलावा और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा और कोई मुसल्लह गिरोह हो सकता है जो कोई मुल्क के काम आए। ये उन जमातों तक मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जिनसे स्टेट को बाहर कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने भी मसाइल ही पैदा किए, या अंदरून मुल्क के अंदर पैदा किए, बाहर पैदा किए। ताकत सिर्फ रियासत के पास होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर 2-3 साल में ये मराहल अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो पाकिस्तान न सिर्फ एक
پرامن ملک بن سکتا ہے جیسا وزیر اعظم نے کہا. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی کے ایک مثالی دور کا آغاز ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی ہے, بدامنی ہے اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اچھا حبیب صاحب, آپ کو لگتا ہے ایک پرامن, خوشحال اور پرسکون پاکستان کے لیے جس ٹرننگ پوائنٹ کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے؟ دیکھیے, ٹرننگ پوائنٹ قوم کی زندگی میں تو آ گیا, لیکن حکومت کی زندگی میں نہیں آیا. حکومت اور سیاستدان ہمارے جس انداز سے ایکٹ اور ریئیکٹ کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کافی کام ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کل بھی جو 20 نکات جن پہ بات ہو رہی تھی کہ 20 نکات ہیں یا 21 نکات ہیں, تو میں ان کو ذرا دیکھ رہا تھا, تو ان کو اگر نیرو ڈاؤن کریں تو یہ سارے کے سارے نکات 10 نکات میں سمیٹ آتے ہیں. کئی جگہ ریپیٹیشن ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ اتفاق تو پہلے سے ہو چکا ہوا ہے. ان کو دوبارہ اس میں شامل کر کے حکومت یا ہماری سیاسی جماعتیں کیا اشکشوئی کرنا چاہتی ہیں ہماری, کیا یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ان کا دل بہت دکھا ہوا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو کچھ ہے, جو کچھ انہوں نے طے کیا ہے, اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ اس پہ ایکشن کب ہوگا. پلان کی ڈیڈ لائن آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے دے دی تھی اپنے 18 تاریخ کو کہ جناب ہم آئندہ 8 دن میں یہ سارا پروسیس طے کر لیں گے. یس, آپ نے طے کر لیا. ایکشن کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ ایکشن کی ڈیڈ لائن تو دی نہیں انہوں نے. تو لہٰذا یہ ایک سائن ڈائی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ سارے نکات جو ہیں اخبارات میں کے کالموں کا حصہ بنتے رہیں یا تجزیوں کے پروگرامز میں آتے رہیں. ان پہ ایکشن بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت کی ابیلٹیز ہیں, نہ صرف وفاقی بلکہ صوبائی حکومتوں کی ابیلٹیز, وہ کتنی ہیں, کیسی ہیں, اور کام کیسے کیا جا رہا ہے. آج دنیا میں ہی, دنیا اخبار میں بلال الرشید کا بڑا خوبصورت کالم ہے. اس نے تھیسس یہ بنایا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ سارے بڑے بڑے کام اپنی جگہ. حبیب صاحب بریک کا وقت ہے یہاں پر. ان نکات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور جو حکومت کی ایبلٹیز کے حوالے سے آپ بات کریں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہاں لے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایکشن پلان کے حوالے سے, حکومت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے, اور حبیب صاحب بات کر رہے تھے حکومت کی ابیلٹیز کے حوالے سے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج بلال الرشید کا جو کالم ہے انہوں نے اس حوالے سے بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے. وہ ان کا جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ بڑے بڑے اقدامات تو اپنی جگہ, پہلے جو موجود چیزیں ہیں ان پر تو عمل کر لیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہیں حفاظتی اقدامات بنانے ہیں, کرنے ہیں, تو آپ کسی کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں, دنیا کا تجربہ جو ہے وہ اٹھا لیں. کہ کس طرح انہوں نے اسکول کی مثال ہے کہ ایک اسکول میں کہیں اگر گیٹ ہوتے, اسکول کی بلڈنگ مختلف حصوں میں تقسیم ہو, گیٹ بند کیے جا سکیں وقت ضرورت, اور پھر دہشت گردوں کو محدود کیا جا سکے. تو یہ اس طرح کی سامنے کی چیزیں ہیں جن کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. اللہ حاضر کیا صاحب پولیس کو دیکھ لیں کہ پولیس کو کس طرح چیک کرنا ہے, اسی طرح جو دوسرے جرائم ہیں وہ کس طرح چیک کرنے ہیں. یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا کہ جی اینٹی ٹیررسٹ فورس بنائیں گے, 9 من تیل پہلے لائیں گے, پھر ہم چراغ جلائیں گے, پھر آدھا آئے گی, اور پھر وہ کہہ دے گی آنگن ٹیڑھا. بات یہ کہ ہمیں اتنا لمبا انتظار نہیں کرنا. ہمیں چیزوں کو, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس جتنی صلاحیت ہے, جتنی قوت ہے, اس کو اب بروئے کار لیں اور اس پہ کام کریں. ٹھیک ہے. اچھا ہارون رشید صاحب, حکومت کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا ہے, اتفاق رائے کے بعد ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں, بھاری ذمہ داری ہے اس وقت وزیر اعظم یا محمد نواز شریف صاحب کے کندھوں پر. کیا ذمہ داری کو وہ پورا کر پائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے تو ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہوگی, باقی تو جب عملی طور پہ ہوگا پھر ہی دیکھا جائے گا. اس لیے کہ کوہین بجائے خود بڑا اعتماد پیدا کر دیتا ہے. کل وزیر اعظم کی باڈی لینگویج جو پچھلے 1.5 سال سے مختلف تھی. اب میرا خیال ہے کہ چونکہ اس پہ کوئی پارٹی بنیادی طور پر اختلاف نہیں کر رہی, سول میں اور ملٹری میں بھی اتفاق رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قوم کی بڑی حمایت حاصل ہے اسے. لہذا میرا خیال ہے یہ کہ ایک بالکل ہی نئے دور کا آغاز ہے. اب اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, لوگ لڑکھڑاتے بھی ہیں, مس ہیپس بھی ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد کا پاکستان ایک نیا پاکستان ہے. اس میں ماضی کے وہ ساری چیزیں, مسلح لشکر اور ان کی آزادی اور اس سے اغماد برتنا, میرا خیال ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. میں تو کم از کم حسن ظن رکھتا ہوں اس معاملے میں. باقی غلطیاں تو خیر ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ نظریاتی ذہنی یکسوئی پیدا ہو چکی ہے, اور انحراف بھی ہمیشہ جب انحراف ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ علمی ہوتا ہے, عملی انحراف اس کے بعد شروع ہوتا ہے. غلط نظریے پہ یہ سارے لشکر وشکر بننے جو سب کچھ ہوا, اور جب آپ کلیئرٹی آف تھاٹ ہو جائے, ونس دا کلیئرٹی آف تھاٹ از دیئر, تو بہتری کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے,
یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں روشنی سے، تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ تاریکی سے جو روشنی کی طرف جانا ہے، یہ کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف جانا بھی ہے اس کا ایک اسپیکٹ. لیکن ہارون صاحب جتھے تو ہم نے ہی بنائے تھے نا، کیا ہم نے توبہ کر لی ہے؟ کیا محسوس ہونے والی توبہ کر لی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی گہری ریئلائزیشن ہو چکی ہے. دیکھیں توبہ ایک عمل ہوتا ہے جس میں آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس پہ آپ کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. تو وہ اس طرح الفاظ میں اگر نہ بھی ہو تو اسٹیٹ نے ریئلائز تو کر لیا، معاشرے نے بھی ریئلائز کر لیا کہ یہ بڑا بلنڈر ہو گیا. اب البتہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے تعجیل سے اور ہیجان سے کام نہیں لینا چاہیے، جتنی تیزی سے ممکن ہو لیکن غیر ضروری تیزی سے نہیں، اور ہیجان سے کام نہیں لینا چاہیے. ان لوگوں کو ہم اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے، ان کو قومی جسد سیاست کا حصہ بنانا چاہیے اور انہیں سمجھانا بجانا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اچھا حبیب صاحب، مدارس میں اصلاحات کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے قومی ایکشن پلان میں، کیا اس حوالے سے آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن ہے، ضابطہ بندی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس کو رجسٹر کر لیں گے اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ جناب فلاں جگہ پہ ایک مدرسہ اور اس میں اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ مدارس کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے. آپ مدارس کے طلباء کے ساتھ جو امتیازی سلوک کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہے. آپ کے ملک کا تعلیمی نظام اور آپ کے ملک میں نوکریاں دینے کا نظام اتنا خراب ہے اور اتنا سکیوڈ ہے کہ وہ پورے کا پورا بورڈ، یعنی جو پلینگ بورڈ ہے، وہ ان لوگوں کی طرف جھکا ہوا ہے جو صاحب وسیلہ ہے پہلے سے اور باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، انگریزی انہیں بہت آتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ مدارس کے طلباء کو اپنے قومی جسد کا حصہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نوکریوں میں حصہ دیں. وہ کیسے دیں کہ مقابلے کا امتحان اردو میں کر دیں یا ان کے لیے کوئی خصوصی مقابلے کا امتحان منعقد کروائیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 18 سال پڑھنے والا، درس نظامی مکمل کرنے والا بچہ جو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ جو نوکری دیتے ہیں وہ 14ویں اسکیل کی دیتے ہیں، حالانکہ وہ کسی بھی ایم اے عربی، کسی بھی ایم اے اسلامیات اور غالباً بہت سے پی ایچ ڈی سے اچھا ہوتا ہے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کو بھی 18ویں 19ویں اسکیل میں لے کے آئیں، اس کو براہ راست، تاکہ ان لوگوں کے پاس جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اس کے لیے پالیسیز چینج کرنا پڑیں گی، پلان ہو. دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ جب آپ مدارس کو رجسٹر کریں گے تو وہاں پر آپ کے ٹیچرز کی تنخواہوں کا معاملہ بھی ہے. اچھا، آپ کو اس وقت آپ کو سن کے حیرت ہوگی بہت سے لوگوں کو کہ ہمارے ہاں جو ہمارے مدارس میں جو ایک شیخ الحدیث ہے وہ مفت سے شروع ہوتا ہے اور 15,000 روپے تک تنخواہ لیتا ہے، بہت کم ہے. اور یہاں پر جو پاکستان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، میں اس کا نام کیا لوں، اس کے اندر جو مسجد ہے اس پہ 32 کروڑ روپے خرچ کیے گئے اور وہاں کے محتمم کی تنخواہ کتنی ہے؟ 32,000. اچھا، کیا یہ جو فرق ہم نے پیدا کیا ہوا مدارس میں، یہ جو مصیبتیں ہم نے، کیونکہ مدارس کے جو سپانسرز ہیں وہ تو سارے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور اساتذہ اور طلبہ کے پاس کے حصے میں آتا ہے لنگر اور چند ہزار روپے. بات یہ ہے کہ اس پورے کے پورے پروسیس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور اس کو آپ یوں کہیے کہ ری آرگنائز کرنا چاہیے. کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیٹ چاہے ڈنڈا چلائے، چاہے قانون بنائے، چاہے انہیں پرسویٹ کرے، کسی بھی طریقے سے ان کو قومی دھارے میں لے کے تبھی یہ فرسٹریشن ختم ہوگی. میرا خیال ہے ڈنڈا چلانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اساتذہ کی سپورٹ ہوگی جب ان کی حالت بہتر بنائی جائے گی، طلباء کی سپورٹ ہوگی جب ان کی حالت بہتر بنائی جائے گی. ایک اور حل بھی ہے کہ انہی طالب علموں کو انگریزی کیوں نہ پڑھائی جائے. بالکل، دیکھیے اسلام آباد میں ایک مدرسہ ہے، میں وہاں جاتا رہا ہوں. اس کے میٹرک کے امتحان میں ان کے لڑکے شریک ہوتے ہیں، وہ ساتھ یہ نصاب بھی پڑھاتے ہیں اور ٹاپ کی 15 پوزیشنوں میں سے 10 12 13 تک وہ لے جاتے ہیں. چونکہ یہ بورڈنگ سکول ہوتے ہیں، فرصت بہت ہوتی ہے، اگر طالب علموں کو موٹیویٹ کر لیا جائے تو وہ سارا نصاب انہیں پڑھایا جا سکتا ہے درس نظامی کے علاوہ. اس میں کچھ مضامین کم کیے جا سکتے ہیں تو وہ اس کے بعد اس قابل ہوں گے کہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک بڑے ممتاز عالم دین ہیں جو بظاہر ریسپیکٹڈ بھی ہیں، انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ہم وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو معاشرے کا حصہ ہی نہیں بن سکتے. یعنی پلان کر کے ہم ایسا کرتے ہیں، انہیں اپنا جتھا اور گروہ الگ بناتے ہیں. اسے جب آپ قومی دائرے میں لانے کے لیے پلاننگ کریں گے تو بہت سی چیزیں خود بخود ہونی شروع ہو جائیں گی، وسائل بھی مہیا ہو جائیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور یورپی یونین بھی، اوورسیز پاکستانیز بھی، اندر سے بہت وسائل مہیا ہو سکتے ہیں. جب ایک نیا نصاب تشکیل دیا جائے اور نیا نظام بنایا جائے
اور یہ محسوس ہونے لگے کہ مسئلہ حل ہو رہا ہے تو وسائل بھی مہیا ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیے ہمارے مدارس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم مدارس کے دوست ہیں. اگر انہوں نے دوستوں کی بات نہ سنی تو پھر ان کے دشمن ان پر غالب آ جائیں گے. اب مدارس اپنی موجودہ قوت کے ساتھ موجودہ عہد کے ساتھ نہیں چل سکتے اور یہ برداشت نہیں ہو سکتا. بلوچستان حکومت کو ہارون صاحب حنیف جلندریوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہارون صاحب بلوچستان حکومت کو بھی سیاسی مفاہمت کے حوالے سے مکمل اختیار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دیکھیے جی بلوچستان میں تو مسئلہ ایک ہی ہے کہ جو لوگ ریاست سے لڑ رہے ہیں کیا ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. اس میں دو طرح کے عناصر ہیں. ایک تو بلوچستان حکومت کے بارے میں بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ وہ 4 آدمی جو ملک صوبے کا نظام چلاتے ہیں یعنی چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کا اور آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر 5 آدمی. میں جب بھی بلوچستان گیا مجھے دیکھ کے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان میں مثالی کوہیژن پایا جاتا ہے. مشورے کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں اور اس طرح کی تلخی اور تصادم نہیں ہے. ایک آدمی کے گرد حکومت نہیں گھوم رہی. چیف منسٹر کا آلدو از اے ریسپیکٹڈ پولیٹیشین ان کے گرد نہیں گھوم رہی. اب یہ اس میں 2 طرح کے عناصر ہیں جو ریاست سے لڑ رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو جذبات کا شکار ہیں اور ان کی شکایات ہیں, بعض شکایات ان کے درست میں. ایک وہ ہیں جن کے غیر ملکیوں سے رابطے ہیں. ایک سٹیج پہ میں نے ایک بڑے اہم افسر سے یہ کہا کہ کتنے پیسے انہیں ملتے ہیں, 4-5 سال پہلے کی بات ہے, اب تو سارے ریٹائر بھی ہو گئے. تو انہوں نے کہا $1 ملین فلاں کو ملتے ہیں, ایک کو ملتے ہیں, فلاں کو $1 ملین ملتے ہیں. تو میں نے کہا یہ $2 ملین آپ نہیں دے سکتے جبکہ آپ انہیں گھر کا سکھ اور چین بھی دے سکتے ہیں کہ وہ واپس آئیں بیرون ملک جو لیڈر ہیں. میں کہہ نہیں سکتا کہ اس میں پیش رفت کا کتنا امکان ہے اس لیے کہ اس میں غیر ملکی ملوث ہیں, مگر ہم امریکہ پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ انڈیا کو ایسا کرنے سے روکے. ہم اپنے دوست ممالک سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈین لیڈرشپ کو سمجھائے کہ اس سے بڑی خرابی ہوگی. لیکن پھر یہ اوور آل اس سولوشن کی طرف جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کی لیڈرشپ کے مذاکرات ہوں اور کسی ملک کو دوسرے ملک میں کوئی خفیہ کارروائی نہیں کرنی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ فائنلی ڈیولپ کرنی پڑے گی. جو بھی لڑائی ہے وہ سیاسی اور سفارتی سطح پہ لڑی جائے. اچھا حبیب صاحب, اتفاق رائے 20 نکات پر ہوا ہے, عمل درآمد کتنے نکات پر ہو سکے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ عمل درآمد صرف ایک ہی نقطے پر ہوگا اور وہ ہے جو کورٹس, خصوصی عدالتیں. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ کل جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو جب ملٹری کورٹس کا ذکر آیا تو ساری کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف ایک پوزیشن لے لی, خاص طور پر پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی نے, سب لوگوں نے کہا جی ملٹری کورٹس نہیں تھی. ایم کیو ایم نے بھی, اور ایم کیو ایم تو یہاں تک چلی گئی جی مارشل لا لگا دیں. خیر, تو جب وہاں پر ایک پوزیشن لے لی گئی تو ایک صاحب وہاں پر بولے, انہوں نے کہا جی کہ ملٹری کورٹس نہیں ہے, یہ اسپیشل کورٹس ہے. جب انہوں نے اسپیشل کورٹس کا نام لیا, ہارون صاحب نے بھی کل یہی بات تو کی تھی, اسپیشل کورٹس کے بعد پھر بات آگے چلنا شروع ہو گئی. لیکن پھر بیچ میں جو سلسلہ آ گیا وہ یہ کہ اسپیشل کورٹس ہیڈڈ بائی آرمی آفیسرز, تو لہٰذا ملٹری کورٹس نہیں ہے یہ, ان کا نامن کلیچر جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے. لیکن اسپیشل کورٹس ہیڈڈ بائی ملٹری آفیسرز, تو اب آپ ان کو فوجی عدالتیں کہیں یا خصوصی عدالتیں کہیں, مقصد سارے لوگوں کا حل ہو گیا. اچھا, میرا خیال ہے اس میں نقطہ یہ بھی تھا کہ ایک خاص مقصد کے لیے, محدود مقصد کے لیے عدالتیں بنائی جائیں. سیاسی جماعتوں کا اندیشہ تھا خاص طور پر کراچی والوں کو کہ ان کا دائرہ وسیع نہ کر دیا جائے, بلوچستان میں وسیع کر دیا جائے. تو یہ ٹھیک ہے, انہوں نے ڈسکشن سے اس کا راستہ, ہم نے بھی کل صبح یہی کہا تھا کہ اس کا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. ہارون صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ صرف اسی ایک نقطے پر ہی عمل درآمد کیا جا سکے گا؟ نہیں, میرا خیال مختلف ہے. یہ ہو سکتا ہے شروع میں ایسا ہی ہو. میرا خیال ہے یہ پورا کلچر بدلنے والا ہے. اچھا. اور مدارس پہ جو عوامی دباؤ ہے اس کو ابھی تک کوئی نوٹ نہیں کر رہا کہ خود ان پہ بڑا دباؤ ہے, اور یہ سینسیبل لوگ ہیں, انہوں نے مشکل حالات میں 150 سال میں سروائیو کیا, تو یہ خود بھی کوئی تبدیلیاں لانا چاہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور تو کسی کام کے نہیں ہے, مگر اس کام کے لیے وہ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں کہ مدارس سے وہ رابطہ کریں, کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا جائے اور وہ اندر سے کچھ اصلاحات کریں, انہیں کوئی انسینٹو بھی دیے جائیں, ان کی مدد بھی کی جائے, اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک بدلتا ہوا معاشرہ ہے, تبدیلی کے اس پروسیس کو اب روکا نہیں جا سکتا. مولانا فضل الرحمان کا کل ایک بیان بھی آیا, انہوں نے کہا کہ سزائے موت دیتے وقت کسی قسم کا کوئی امتیاز نہ رکھا جائے, عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. نہیں, امتیاز تو نہیں رکھا جا رہا اور عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی بندوق کا رخ کس طرف ہے اور فائر کس طرف جائے گا. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ اب اس بیان کے ذریعے یہ سمجھنا امیڈیٹلی میرے لیے مشکل ہے کہ جناب انہوں نے بندوق تو کسی اور طرف کی ہے, نشانہ کون ہے.
اچھا، تو نشانہ عدالتیں ہیں یا کچھ اور ہے. اور البتہ یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے عظمیٰ کہ عدالتوں میں بھی وہ جس کلچر کی تبدیلی کی طرف ہارون صاحب اشارہ کریں نا، عدالتوں میں بھی وہ کلچر تبدیل ہو رہا ہے. عدالت بھی ہماری اس چیز کو محسوس کر رہی ہے کہ حالات بدل چکے ہیں اور ہمیں خود کو تیز کرنا ہے. کل جو اجلاس ہوا ہے، جی میرا اسی طرف دیکھیے، اس میں ایک نقطہ میں اور بیان کروں. کل تک جو لوگ ٹیررزم کے خلاف بات کر رہے تھے اور یہ فسادیوں کے خلاف جہادی تو انہیں نہیں کہنا چاہیے، ان پر ایک اعتراض تھا. یہ امریکہ کے حامی ANP ہو، MQM ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ ویسٹ کے حامی ہیں. آج صورتحال بالکل کوالٹیٹیولی مختلف ہے. آج عام پاکستانی ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. بالکل عام پاکستانی ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. اس میں المناک بات یہ مذہبی جماعتوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیشہ وہ وقت سے پیچھے رہ جاتی ہیں اور عوامی احساسات سے الگ ہو جاتی ہیں. حبیب صاحب، یہ جو کل اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے بھی ہم مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک خاصی لمبی ہو گئی اور اس لمبی بریک میں ہم نے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی دیکھی. آج قائد اعظم محمد علی جناح کا 138واں یوم پیدائش بھی منایا جا رہا ہے. ہارون صاحب، اس حوالے سے آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے، کچھ باتیں. ابھی آپ بریک میں بھی قائد اعظم کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے تھے. دیکھیے، مجھے یہ اس خیال سے بہت ہمیشہ ملال ہوتا ہے کہ قائد اعظم کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. پچھلے 300 سال کی پولیٹیکل ہسٹری میں پوری دیانتداری سے عرض کرتا ہوں، اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں. قائد اعظم سے بڑا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا. اپنے شخصی اوصاف میں دیکھیے، انہوں نے کبھی کوئی وعدہ نہیں توڑا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ غیبت نہیں کرتے تھے. اتنی اعلیٰ اخلاقی اوصاف کے وہ آدمی ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ کر کبھی انہوں نے پاپولیرٹی کے لیے ایک اشارہ بھی نہیں دیا، ایک جسچر بھی نہیں دیا. وہ مقبولیت کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. بے پناہ متوکل آدمی تھے. سیاسی بصیرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ہمسر ہی کوئی نہیں ہے. اور کانگریس کی لیڈرشپ بھی یہ کہتی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جسے کبھی خریدا نہیں جا سکتا. وہ ٹیمپٹ نہیں ہوتے تھے. بڑا غیر معمولی فیت کے آدمی تھے. اور دیکھیے، تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ ایک آدمی نے ایک ملک بنا دیا ہو، ایک قوم تشکیل دی ہو، ایک ملک بنایا ہو، اسے آزادی بخشی ہو. تو قائد اعظم کا جو طرز سیاست ہے، اس میں سب سے دیانت تو اس میں بنیادی چیز ہے، اور وفا اور خلوص اس میں بنیادی چیز ہے. لیکن وہ آئین کے بہت غیر معمولی پاسدار تھے اور ضابطوں سے ذرا برابر انحراف نہیں کرتے تھے، نہ اپنے ساتھیوں کو کرنے دیتے تھے. انہوں نے ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ کا تصور دیا اور غالباً وہ جدید سیاستدانوں میں اس لحاظ سے بالکل منفرد ہیں کہ ایک تو انہوں نے سیکولرزم کی اصطلاح جو اس وقت مستعمل تھی ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کی. وہ روادار تو بہت زیادہ تھے اور اقلیتوں کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے. کراچی میں فساد ہوا تو ہندو خاندانوں کو خود فون کرتے رہے، بڑی ان میں ٹالرنس تھی. لیکن دوسری طرف وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ اسلام کی جو بنیادی اقدار ہیں ان سے انحراف کر کے ہم اپنا قومی تشخص برقرار نہیں رکھ سکتے. اس پہ بہت زور انہوں نے دیا ہے. تعصبات سے بالا تر ہونے پہ، ویلیوز پہ وہ بہت زور دیتے تھے. اور ویلیوز کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں: سچ بولنا، دیانتداری، ملک سے وفا، ہمدردی بنی نوع انسان کی. تو ایک بڑا طویل موضوع ہے، لیکن ہم نے قائد اعظم سے کچھ سیکھا نہیں. واقعہ یہ ہے کہ ہم قائد اعظم کے راستے پہ چلے نہیں، اور جس دن ہم ان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے وہ اس ملک میں ایک انقلاب عظیم کا دن ہوگا، ذہنی اور علمی طور پر. حبیب صاحب، قائد نے ہمیں کیسا پاکستان دیا اور ہم نے پاکستان کو کیا بنا دیا؟ ہم واقعی قائد سے شرمندہ ہیں. دیکھیے، مادی اعتبار سے دیکھیں تو آج ہمارا پاکستان جو ہے خاصا بہتر ہے. اتنی ہمیں بالکل خود کو اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات یہ، جو قائد اعظم کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے، ان کا انفنشڈ ایجنڈا میں ایک تھا کہ دستور کی حکمرانی. آج الحمدللہ ہم ایک دستور کے تابع زندگی گزار رہے ہیں. اگرچہ اس میں بہت ساری خرابیاں، بہت سارے تحفظات ہیں، ہمارے بھی اور بھی لوگوں کے ہوں گے، لیکن بہرحال ہم ایک دستور اور جمہور کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. دوسرا ان کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے، جو بھی باقی ہے، وہ ہے معاشیات.
ہم اسلامی حوالے سے پاکستان کے اندر نہ تو کوئی بڑا معاشی اسکالر پیدا کر سکے ہیں، نہ معاشیات کے حوالے سے ہم کوئی قدم آگے بڑھا سکے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ ان کی زندگی کے جو آخری حصہ تھا جس پہ وہ سوچ رہے تھے کہ معاشیات، اسلامی معاشیات کیسی ہوگی اور لوگ کیسے آگے بڑھائیں گے اس کے بارے میں آج انفارچونیٹلی ہم اتنے ہی آپ یوں کہیے کم علم یا لا علم ہیں جتنے ہم 1948 میں ان کی وفات کے وقت تھے. تو ہم نے ابھی تک ان کی جو آرزویں ہیں ان کی تکمیل خاص طور پر اس حوالے سے نہیں کی. جیسا کہ ہارون صاحب بھی ابھی بریک میں کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں. جب تاریخ پڑھیں گے نہیں، تاریخ کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو پھر اپنی غلطیوں سے سبق کیسے سیکھیں گے. اچھا ہارون صاحب، ہم یہ بھی بات کریں گے خصوصی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. کل چیف جسٹس کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی ہوا جس میں انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات کی روزانہ سماعت کا حکم بھی دیا. اس فیصلے کو آپ کتنا خوش آئند سمجھتے ہیں؟ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اس لحاظ سے کہ کوئی انسٹیٹیوشن اب ایسا نہیں ہے جو تبدیلی کا جس نے ادراک نہ کر لیا ہو. تو ظاہر ہے کہ اگر عدالتوں کے ویسے کچھ مسائل ہیں، مثلا بعض ججز جو ہیں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی شکایت یہ ہے کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی. تفتیش اس لیے ٹھیک نہیں ہوتی کہ میرا خیال ہے اس کی مانیٹرنگ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، تربیت بھی ناقص ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا، میرے خیال میں سب ادارے بدل رہے ہیں. یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ عدالتوں نے اس کو ریئلائز کیا ہے، لیکن اس طریقہ کار میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. مثلا جیسے اٹلی میں ہوا تھا مافیاز کے معاملے میں، ضروری نہیں ہے کہ ججز کے چہرے بھی نظر آئیں، ضروری نہیں ہے کہ عدالتوں میں سماعت ہو، یہ جیلوں میں ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی طریقہ کار امید ہے وضع کر لیا جائے گا. اور میں تو آپ کو پتا ہے، پہلے بھی کہتا رہا، اس کا پرجوش وکیل ہوں کہ عدالتوں میں اور انتظامیہ میں کلوز کوآپریشن ہونی چاہیے جہاں تک نظام کو بہتر بنانے کا تعلق ہے. یہ ججز شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی. ادھر فوج کے افسر اور سول سرونٹس اور پالیٹیشین شکایت کرتے ہیں کہ عدلیہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جب رابطہ ہو، کوئی ڈسکشنز ہو تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا، یعنی کہ بہرحال اچھی بات کی جو چھوڑی ہوئی روایات تھی ان کی وجہ سے انتظامیہ بھی خوف میں مبتلا رہتی تھی اور عدلیہ نے بھی ہاتھ میں عصائے قانون جو تھا وہ پکڑا ہوا تھا، وہ کچھ زیادہ لمبا تھا اور زیادہ گھما رہی تھی. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے، کسی حد بڑی خوشخبری ہے میں سمجھتا ہوں. بہرحال یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. قائد کے پاکستان کے لیے، ہم سب کے پاکستان کے لیے ہماری صرف یہی دعا ہے کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. کل آپ کے ساتھ ملیں گے کچھ نئی خبروں اور کچھ نئے تجزیوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. صد شکر پھر سے گئے میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح.